सालिस ने आंखें सुकेड़ी और फौरन मारिसा को फ़ोन मिलाया। बिल्कुल, क्या हो रहा है? खुल कर बताओ। उसे ज़ाहिर है खबर नहीं थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में नया मुलाजिम आया है, इसलिए तफसील पूछना लाजिम था। मारिसा ने सारी कहानी सुना दी। सालिस खामोश हो गया, फिर बोला, समझ गया। मारिसा, वो घबरा गई। क्या मतलब समझ गया? रूथ कोई नेक बंदा नहीं, ज़ाहिरन मासूम मगर अंदर से चालाक। डिपार्टमेंट में खुलेआम भी और छुपकर भी परवीन के रास्ते में कांटे बिछा रही है। मेरा तो खून खोल रहा है। जल्दी से वाई से राब्ता करो, वो तुम्हारी ही तो सबसे ज़्यादा सुनता है। उसे को रूथ को ब्लॉक कर दे, वरना उसके नाम पर यहाँ रोब झाड़ेगी। सालिस ने जवाब दिया, ठीक है, रखता हूँ। मारिसा कटते हुए फ़ोन को देखकर वो सालिस की तरफ से बेचैन हो गई। परवीन पहले ही सख्त नाराज़ थी। वो खुद बेफिक्री दिखा रहा था, फिर ये मामला वाकई नाजुक भी था। आखिर वाई तो मेहदी कारपोरेशन का बस एक मुलाजिम है। साफ बात ये थी कि सालिस को भी उसकी दोस्तियों में मुदाखलत का हक नहीं। ऊपर से स्पेशल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर मर्द थे। बात साफ हो गई तो सब मामूल पर आ जाते हैं, दिल में किना नहीं रखते। चनाचा फिजा फिर खुशगवार सी हो गई। रूथ, तुम वाकई वाई को इतना जानती हो? तुम्हारे मैसेंजर में उसका कांटेक्ट भी है, और वो फ़ौरन जवाब भी देता है। रूथ ने सर झुकाकर मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ठीक ही हैं ताल्लुकात। कल पूरा दिन जवाब न दिया तो रात को मैं खफा हो गई, इसीलिए आज ज़्यादा ध्यान दे रहा है। परवीन, कल उस बदतमीज़ ने परवीन को चंद पैगामात भेजे थे और उसने लिफ्ट नहीं कराई, तो ये जाकर रूथ को मनाने लगा, चाहे हकीकत में रूथ की वाई से पहचान ना हो। परवीन ने तय किया कि अभी सालिस को भी लिफ्ट नहीं करानी। परवीन ने गहरा सांस लिया। उसी वक्त डिमोन आया और हल्का सा झुका। सॉरी परवीन, मैं भी जज्बाती हो गया था, सच्चाई जाने बगैर गुस्ताखी कर बैठा। शायद आप अब भी नाराज़ हों, चाहे तो मुझे पीट लें। परवीन, नहीं, रहने दो। वो स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद डिमोन के लिए ख़ास तौर पर नहीं करती, इसलिए वो क्या कहता है उसे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। डिमोन लाल टमाटर हो गया, गलती मानता था, सो शर्मिंदा सा हट गया। उसी लम्हे जॉनसन ने कहा, मिस स्मिथ, जब आप क्यू से काम ले सकती हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर क्यू को ज्वाइन करने को क्यों नहीं कहती? परवीन नाहिस्तगी से, क्यू को डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं, और पलट कर चल दी। तब रूथ खुद बोल उठी, मैं फारिग हुई तो वाई से कह दूंगी। वाई कुछ गोशे नशीन और निराला मिजाज है। कमाले फन वालों के गुस्से भी तेज होते हैं। मुमकिन है वो माने ना। जॉनसन झूम गया, कमाल, रोज ये काम ज़रूर करना। फिर पलट कर तंजन, आईटी के एक छोटे से फेवर पे कुछ लोग इतने मगरूर क्यों हैं, समझ नहीं आता। वो रोज की तारीफों के पुल बांधने लगा। तुम वाकई बेहतरीन साथी हो। अगर तुम भाई को टीम में ले आई तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं तुम्हें ज़रूर प्रमोट करूँगा। रोज, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, बस चाहती हूँ डिपार्टमेंट और अच्छा करे। जॉनसन, वो खुद आगा, वाह खुद आगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बस अपनी फिक्र करते हैं। परवीन ने हकारत से होंठ सिकोड़े और खामोश रही। फरशाद करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, दिल पर न लो, मुझे मालूम है तुमने डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। परवीन ने बस निगाह उठाई। वो कोई बच्ची नहीं थी जिसे समझाया जाए। फिर एक झिझकता सा सवाल आया, परवीन, आप मुझसे नाराज़ हैं, मगर एक गुजारिश है, क्या आप मुझे क्यों से मिलवाएंगी? यकीन दिलाता हूँ तंग नहीं करूँगा, बस कभी कभार सवाल कर लूँगा। परवीन ने डिमोन को देखा, अब उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो बोली, क्यों का मैसेंजर पर कोई अकाउंट नहीं। रोज चौंकी, क्यों का मैसेंजर अकाउंट नहीं? ये कैसे? आजकल सब मैसेंजर से ही राब्ता रखते हैं। माहौल फिर संजीदा। सब एक दूसरे को देखने लगे। एक एक सा शोभा था, मगर जबान न खुलती थी कि परवीन खफत महसूस करे। जॉनसन ने आग भड़काई, अकाउंट तो होगा, बस परवीन को मालूम नहीं, इसलिए कह दिया कि नहीं है। मैं तो समझा था तुम क्यों से वाकई करीब हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों उसे मदद मांगने से पहले अपने बड़े भाई से इजाज़त लेनी पड़ती हो। बात में तंज से तंज था। सब चुप, कहीं आग ना लग जाए।
परवीन ने आंखें सुकेड़ी। फर्ज करो ऐसा ही है, फिर भी मेरे पास क्यू तक पहुंचने का रास्ता है, तुम्हारे पास है? जॉनसन जवाब न बन पड़ा। तभी एक शख्स तोड़ता आया, मसला हमारे नेटवर्क में फिर हैकिंग हो गई है। डिमोन और आईटी का एक और एहलकार लैब की तरफ दौड़े। परवीन ने सोचा और उनके पीछे खोली। रास्ते में रोज फिक्रमंद लहजे में, कहीं क्यों ने बग्स ठीक करते हुए कोई सुराख तो नहीं छोड़ दिया। तभी तो हैकिंग हुई। वो सब आईटी में दाखिल हुए तो मंजर अजीब था। तमाम स्क्रीनें स्याह। टिमोन कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था, मगर स्क्रीन खामोश स्याह। ये क्या हो रहा है? सामने वाला एक्सपर्ट है, हमारी बसात नहीं। सिस्टम में घुस कैसे गए? हमारी फायरवॉल बहुत मजबूत है, आम हैकर आ ही नहीं सकता। कल रात भी क्यों ही अंदर घुसकर बग्स ठीक कर गया था। क्यों के सिवा यहाँ दोबारा आ कौन सकता है? तभी स्क्रीन पर अचानक चैट बॉक्स उभरा और एक सतर्क नमूदार हुई। हेलो एवरीवन, डोंट वरी, आई एम वाई। वाई? पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट सकते में आ गया। कंप्यूटर के सामने बैठे डेमन ने तो जोश से चिल्ला कर कहा, वाई या अल्लाह, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में वाई से बात करने का मौका मिलेगा। कोई और भी बोला, पहले तो क्यों ने आज हम पर हमला किया, और अब वाई? ये स्पेशल डिपार्टमेंट की कैसी किस्मत जागी है। अब तो लगता है मैं बाकी सब लोगों के सामने फख्र से शेखी मार सकता हूँ। ये तो एक बड़ा बॉस है। सामने बैठे लोग हैरान रह गए। लेकिन वाई अचानक हमारे सिस्टम में क्यों घुस आया है? हाँ, और वो भी इतने धूम धड़के के साथ। आमतौर पर तो कोई अपना तारुफ देकर नहीं आता। फिर भी इसके लहजे से लगता है कि इसके बुरे इरादे नहीं हैं। किसी ने रुथ की तरफ देखा और कयास लगाया, क्या ये मुमकिन है कि वाई खास तौर पर रुथ की तरफ से वजाहत करने आया हो? शायद उसे डर हो कि हम रुथ पर यकीन नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी हो सकता है कि वाई सिर्फ रुथ की खातिर सलाम करने आया हो, और उसके अंदाज से तो यही लगता है कि वो काफ़ी दोस्ताना है। किसी ने हल्की आवाज़ में कहा, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? वाई मुझे क्यों के मुकाबले में ज़्यादा अपना सा लगता है। क्यों तो बहुत सर्द और गैर मानूस है। अब ये बात कहने का क्या फ़ायदा? मैंने सब सुन लिया। वैसे भी मिस स्मिथ यहाँ मौजूद हैं। अगर उन्होंने सुना और क्यों को बता दिया तो? सबकी कयास आराई के दौरान जॉनसन फिर हंसा और बोला, लगता है मिस्टर वाई बहुत मुहद्दब आदमी हैं। मैंने भी उन्हें एक ईमेल भेजी थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी। देखने में तो लग रहा है कि रुथ को इनसे ज़्यादा इज्जत मिल रही है, जैसा कि तवक्को थी। वाई और रुथ के तल्लुकात इतने सादे नहीं हैं। अगर ये सब सच है तो मेरा ख्याल है और वो ये है कि वाई को रुथ पसंद है। परवीन, क्या बकवास है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उसके होंठों के किनारे खींचे और उसने तंजिया अंदाज में कहा, यह ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। चाहे ऐसा ना भी हो, फिर भी वाई यहाँ रुत की वजह से आया है। जॉनसन ने कहा, लिहाजा जैसे भी देखो, ये सब रुत का ही कमाल है। उसने फरशाद की तरफ देखते हुए मजीद कहा, किसी को भर्ती करते वक्त उसकी शख्सियत पर भी नज़र डालनी चाहिए। फरशाद, ये हीरो बनने का ज़माना नहीं है, टीम वर्क की सब कुछ है। रुत जैसी खुश मिजाज लड़की डिपार्टमेंट के लिए मज़ीद अच्छी खबरें ला सकती है। फिर वो रुत की तरफ देखकर बोला, मेहनत करो रुत, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। रुत, जो वाई के अचानक जाहिर होने पर शर्मिंदा रह गई थी, वो स्क्रीन को खाली नज़रों से देख रही थी, बिल्कुल गुमसुम। वाई यहाँ क्यों आया? जब वो अभी हैरान थी, स्क्रीन पर कुछ और अल्फाज ज़ाहिर हुए। माज़रत, मेरे पास मैसेंजर अकाउंट नहीं है, इसलिए मुझे सबको वजाहत करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये जुमला पढ़ते ही रुत के दिमाग में जैसे बम फट गया, लेकिन बाकियों को अभी तक समझ नहीं आई थी। ख़ास ऊपर जैमन तो जोश से टाइप कर रहा था, कोई बात नहीं, आप क्या वजाहत करना चाहते हैं? बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता तारीफ़ें कर रहे थे। एडवांस हैकर्स का अंदाज ही अलग होता है। हाँ, मुझे तो उनके काम करने का तरीका बहुत कमाल का लगा। कमाल? ये तो सबसे ज़्यादा कमाल है। यह साफ ज़ाहिर है कि तुम सब इंजीनियरिंग वाले हो, ज़रा सा भी ज़ौक़ नहीं है। इसको कहते हैं सुपर कूल। जब वो सब बेवकूफ़ी कर रहे थे तो अचानक किसी ने सोचते हुए कहा,
لیکن ان کے پاس ذاتی میسنجر اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ رُت کے میسنجر پر فرینڈ نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی پورا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سناٹے میں آ گیا اور تقریباً اسی وقت اسکرین پر نئے الفاظ ظاہر ہوئے۔ وضاحت کے لیے، میں کسی خاتون جس کا نام رُت ہو کو نہیں جانتا، البتہ اگر اسپیشل ڈپارٹمنٹ کو کبھی میری مدد چاہیے تو مس فروین صرف ایک بار کہہ دیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ پورے کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ حیرانی کے عالم میں سب نے آہستہ آہستہ رُت کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی متعدی بیماری کی مریضہ ہو۔ سب لوگ اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے۔ رُت نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ صدمے میں آگے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وائی جیسا ماسٹر لیول شخص ان کے ڈپارٹمنٹ میں آ کر اتنے دھوم دھڑکے سے صرف یہ وضاحت کرے گا کہ وہ رُت کو نہیں جانتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کوئی جھوٹ بولے کہ وہ کسی مشہور شخصیت کو جانتا ہے اور وہی شخصیت سب کے سامنے اعلان کر دے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ رُت جیسی معمولی لڑکی کو وائی جیسی باصلاحیت شخص کی توجہ کیسے مل سکتی تھی؟ یہ سب فروین کی وجہ سے ہے۔ وائی مہدی کارپوریشن کا کنسلٹنٹ تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے فروین نے یقیناً مسٹر مہدی سے کہا ہوگا کہ وائی کو سامنے لائیں۔ یہ سوچتے ہی رُت کو لگا اس نے غلط بندے سے پنگا لے لیا ہے۔ اس نے مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ غصے میں ہی فرشاد کی سخت آواز گونجی، رُت، سچ بتاؤ کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم وائی کو جانتی ہو یا نہیں؟ رُت ہچکچائی، نگلتے ہوئے بولی، میں آپ سب اتنے پر یقین کیسے ہیں کہ وائی ہی ہے؟ چمن نے سخت لہجے میں کہا، اس کی صلاحیتوں سے کیا تم سمجھتی ہو کوئی عام ہیکر ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں گھس سکتا ہے؟ رُچ، وہ ہونٹ بھینچ کر بولی۔ اچانک اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور مظلوم لہجے میں کہا، میں معذرت چاہتی ہوں سب لوگ، شاید مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس نے موبائل نکالا، چیٹ ونڈو کھولی اور کہا، میں اکثر اس سے بات کرتی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ وائی ہے، میں نے یقین کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر دوسروں کے لیے مزید الزام دینا مشکل ہو گیا، لیکن ماریسا کے ہونٹ مڑ گئے۔ وہ بولی، جس دن تم نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا تب سے یہی کہہ رہی تھی کہ فلاں کو جانتی ہو۔ اب پتہ چلا کہ تمہارا وائی نکلی تھا۔ پھر کیا بلیک کیٹ بھی نکلی ہے؟ اور کون کون سے بڑے باسز کو تم جانتی ہو؟ رُت کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ دباؤ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ روتی ہوئی کمرہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید واقعی اسے دھوکہ ہوا ہو۔ جانسن کو لگا جیسے کسی نے اسے تماچا مارا ہو۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا، سب بس اب باتیں بند کرو، اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی فرشاد ٹھنڈے لہجے میں بولا، کپتان، جانسن صحیح کہہ رہا ہے، سب لوگ فوراً اپنے کام پر لگ جائیں، صرف زبان ہلانے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم خاص ہو صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو جانتے ہو؟ رُت کو سب کے لیے ایک مثال سمجھو۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی ممبر ہوتے ہوئے بھی وہ ایک جعل ساز کے دھوکے میں آ گئی، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اس کے الفاظ اتنے کٹھور تھے کہ فروین ہنسنے ہی والی تھی۔ جانسن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، تم؟ لیکن فرشاد نے اسے بیچ میں کاٹ کر کہا، جانسن، ڈپارٹمنٹ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس عقل بھی ہو، اور سب سے اہم ان کا کردار ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا چلا گیا۔ جانسن کو لگا جیسے اس کے چہرے پر دوبارہ تماچے پڑے ہوں۔ وہ ارد گرد دیکھ کر بولا، اب کیا دیکھ رہے ہو، اپنے کام پر جاؤ۔ فروین ہنستے ہوئے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس پہنچی، اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو سالس کال کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کال اٹھائی۔ فروین؟ آدمی کی آواز افسردہ تھی۔ یاد رکھنا، اگلی بار کچھ بھی ہو تو مجھے وضاحت کرنے کا موقع دینا۔ فروین سیدھی آگے دیکھنے لگی اور کرسی پر ٹیک لگا لی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لاپرواہ لہجے سے سالس مطمئن نہ ہوا۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، ہم محبت کرنے والے ہیں، اگر محبت کرنے والے ہی ایک دوسرے پر شک کریں تو زندگی کتنی تھکا دینے والی ہوگی۔ فروین خاموش رہی۔ وہ کبھی محبت میں نہیں پڑی تھی، نہ ہی کبھی جانتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔
اسے تو بس برا لگا جب رت نے کہا کہ وہ وائی کو جانتی ہے اور باقیوں نے کہا کہ شاید وائی کو رت پسند ہے، اسی لیے اس نے سالس کے پیغامات نظر انداز کیے تھے۔ اب سوچا تو اس نے واقعی زیادتی کی تھی۔ اس نے فون کو سنجیدگی سے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار میں خیال رکھوں گی۔ آدمی نے نرمی سے پوچھا، تو پھر اس بار تم مجھے کیسے مناؤ گی پروین؟ اس کے ہونٹ آہستہ سے اوپر کو اٹھے، سست لہجے میں بولی، کیا واقعی مجھے منانا پڑے گا؟ ہاں پڑے گا، وہ ننھے بچے کی طرح بولا۔ ویسے بھی مجھے تمہیں دیکھے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، کیا ہم دونوں ساتھ ڈنر کریں؟ پروین بچوں کو ساتھ لانے والی تھی کہ آدمی نے آہستہ سے کہا، صرف تم اور میں ایک پرائیویٹ روم بک کر لوں گا جہاں کوئی تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آدمی کی نرم آواز نے پروین کے دل کو ڈر سے گدگدا کر دیا۔ اس نے کھنکھار کر کہا، ٹھیک ہے۔ کال بند ہونے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ شہدی کارپوریشن میں لانش کے ہونٹ مڑ گئے جب اس نے اپنے باس کی باتیں سنی۔ سالس نے مسکرا کر فون بند کیا، پھر لانش نے فائل دی۔ اس نے دیکھ کر دستخط کیے۔ لانش جیسے ہی باہر نکلنے لگا، سالس نے کہا، لانش رک کر بولا، جی مسٹر مہدی۔ سالس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے لوگ میری طاقت چھین کر میری جگہ لینے میں کتنا وقت لگائیں گے؟ لانش، پورا ادارہ آپ کے کنٹرول میں ہے باس۔ آپ کے چچا اور ان کا خاندان تو شاید 100 سال بھی انتظار کریں۔ یہ باس کیا سوچ رہے ہیں؟ سالس نے کہا، اگر ایسا ہو تو میں سب کے لیے بے ضرر اور قابو میں آ جاؤں گا، ہے نا؟ اور چچا ایان بھی فکر نہیں کریں گے۔ لانش، سالس نے اسے خاموشی سے گھورا، باس مجھے یاد آیا، مجھے کام ہے۔ لانش فوراً آفس سے بھاگ نکلا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں باس کمپنی کو دیوالیہ کرنے کے پلان بنانے کو نہ کہہ دیں۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں پروین کو اچانک میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی، جانسن بولا، ٹھیک ہے، تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ رتھ کا بوائے دراصل نکلی تھا، اسے بس چالاکی سے دھوکہ دیا گیا۔ خوش قسمتی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اچھی خبر بھی ہے، رتھ واقعی بلیک کیٹ کو جانتی ہے۔ پروین، یعنی بلیک کیٹ؟ پروین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مالیسا نے طنزیہ انداز میں کہا، کپتان جانسن، آپ کو اپنی بات کے ثبوت دینے چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ وائی کو جانتی ہے اور وہ اصلی ہے، پھر ہم کیسے مان لیں کہ جسے بلیک کیٹ کہہ رہی ہے وہ اصلی ہے؟ جانسن نے طنزیہ انداز میں کہا، میرے پاس اس کی تصدیق کا اپنا طریقہ ہے، اور یہی نہیں کہ رتھ کا بلیک کیٹ اصلی ہے، بلکہ رتھ نے ہمارے لیے بلیک کیٹ سے رابطہ بھی کیا ہے۔ جو لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی کارآمد معلومات نہیں دی۔ بلیک کیٹ نے یہ سن کر فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ تفتیشی طریقے ڈیزائن کرے گا۔ رتھ اور بلیک کیٹ مل کر ان طریقوں پر غور کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی تالیاں بجانے لگا اور بولا، لہٰذا آج کی چھوٹی سی غلط فہمی کو بھول جاتے ہیں، اس پر بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ رتھ ابھی جوان ہے اور دھوکہ باز گروہوں کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں رکھتی، ویسے بھی ان کے ہتھ کنڈے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کوئی غیر معمولی بات نہیں کی۔ فوراً باقی عملے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، ہاں کچھ خاص بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جیمن نے بھی کہا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی آپ سب نے وائی کو دیکھا تو نہیں، لیکن رتھ نے بلیک کیٹ سے تو ذاتی طور پر ملاقات کی ہے نا؟ آنکھوں میں آنسو بھرے رتھ نے سر جھکا کر کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے واقعی سب کو مایوس کیا ہے، مجھے بھی اس پر بہت شرمندگی ہے۔ وائی سے میری ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی تھی، لیکن بلیک کیٹ میرا ذاتی دوست ہے، اس پر میں دھوکے میں نہیں آئی، بلکہ بلیک کیٹ پہلے ہی مجھ سے تفتیشی طریقوں پر بات کرنے پر راضی ہو چکا ہے۔ میں ضرور 2 دن میں سب کو ایک تجویز دوں گی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، وائی کے ساتھ معاملہ میری غلط فہمی تھی، مس اسمتھ، آپ ہی نے مسٹر مہدی سے کہا تھا کہ وائی کو سامنے لائے نا، بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتی تو میں اب بھی یہ سمجھتی رہتی کہ جس وائی کو میں جانتی ہوں وہ اصلی ہے۔ پروین، رتھ کی منافقت اور چالاکی اپنی انتہا پر تھی۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے کھینچے۔ رتھ نے پروین کو گھورا، چہرے پر معصومیت اور شرمندگی کا لبادہ تھا، مگر آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی جھلک۔
وہی والا واقعہ واقعی اس کی کوتاہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کیو اور وائی جیسے بڑے لوگ عورتوں کے درمیان مقابلے میں شامل ہوں گے، اس لیے اس نے اسے پروین سے نہیں جوڑا۔ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پروین اسے نیچا دکھانے کے لیے ایک ساتھ کیو اور وائی کو میدان میں لے آئے گی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اسے بدنام کرنے کے لیے خوب پیسہ لگایا ہے، مگر کیو اور وائی سے تو اسمتھ کارپوریشن اور مہدی کارپوریشن دونوں آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مالی وسائل اتنے تھے کہ پروین کا جیت جانا فطری بات تھی، لیکن بلیک کیٹ نہیں۔ اسمتھ یا مہدی خاندان کبھی بلیک کیٹ سے رابطہ نہیں کر سکتے، اس نے پہلے یہ تحقیق کی تھی۔ جب کال امریکہ واپس آیا تھا تو اسمتھ اور مہدی خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت خراب تھے۔ اس نے دونوں خاندان کے سربراہوں کو بلیک کیٹ کے ذریعے دھمکی بھی دی تھی، لہذا بلیک کیٹ یقینی طور پر ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ اب کوئی اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر رُت کے دل میں غرور کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ وقت کے لیے دب جانا کیا بڑی بات ہے۔ جانسن نے اسے اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں بلایا ہی اس لیے تھا کہ وہ انٹروگیشن کے ماہر تھی۔ اب صرف اپنی صلاحیت دکھا کر وہ سب کو زیر کر سکتی تھی۔ پروین نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس سے رُت کی جھکائی ہوئی معافی کچھ عجیب سی لگنے لگی۔ جانسن نے بات سنبھالی اور کہا، ٹھیک ہے پروین، اب پرانی باتیں چھوڑ دو۔ ساتھیوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، ذاتی انتقام نہیں۔ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ٹیم ہیں۔ پروین نے طنزی انداز میں لب بھینچ لیے۔ ماریسا نے طنزاً کہا، کمال ہے کپتان جانسن، پہلے تو میں چاہتی تھی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ مکمل رہے، لیکن اب جب آپ ہیں تو بات دل ہی نہیں چاہتا کہ مکمل رہے۔ جانسن وہ ماریسا کے جملوں کا طنز بخوبی سمجھ گیا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ماریسا انٹرپول کے ذریعے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی اور کبھی اس کے ماتحت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بالکل آزاد تھی، چاہے تعاون کرے یا نہ کرے، سب اس کے موڈ پر منحصر تھا۔ جانسن نے گہری سانس لی اور نظر انداز کیا، پھر بولا، میں نے سب کو اس لیے بلایا ہے تاکہ رُت اور بلیک کیٹ تم سب کی شخصیات کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق تفتیشی منصوبے بنا سکیں۔ لہٰذا سب کو ایک سوال نامہ بھرنا ہوگا۔ رُت یہ سوال نامہ تم سب کو بھیجے گی، امید ہے تم سب اس کے ساتھ تعاون کرو گے، سمجھ گئے؟ جی ہاں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ لیکن ایک نے پوچھا، ہمیں سوال نامہ کیوں بھرنا ہوگا؟ رُت نے وضاحت کی، میں نے گرفتار ملزمان کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے کئی طریقے آزمائے لیکن نتائج اچھے نہیں آئے۔ شاید ہمیں ایک ایک کر کے توڑنا ہوگا۔ اس کے لیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اداکاری وغیرہ میں تعاون کرنا ہوگا۔ اس لیے مجھے سب کی شخصیت کو سمجھنا ہے۔ سوال نامہ بہت آسان ہے، کوئی پیچیدہ سوال نہیں ہے۔ پھر وہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ویسے میں یہ سوال نامے بلیک کیٹ کو بھی دکھاؤں گی، یقیناً وہ سب کو یاد رکھے گا، تو آپ سب اچھے سے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی جو پہلے سوال نامہ بھرنے پر تیار نہ تھے وہ بھی پرجوش ہو گئے۔ جانسن نے سر ہلایا اور کہا، کل شام تک سب سوال نامے مجھے ملنے چاہیے، اب میٹنگ ختم کرتے ہیں۔ جب وہ سب کانفرنس روم سے نکلے تو ماریسا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ صرف بلیک کیٹ کو جانتی ہے، اس پر اتنا غرور، مجھے تو سوال نامہ بھرنے کو کہہ رہی ہے۔ ہاں، پروین نے پوچھا، تمہیں لگتا ہے کہ سب بھر دیں گے؟ ہاں پروین، ماریسا نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ بلیک کیٹ میرا نام یاد رکھے گا تو میں بھی سوال نامہ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ پروین کے ہونٹ کھنچے، کیا تمہیں بھی بلیک کیٹ پسند ہے؟ بالکل، ماریسا اعتماد سے چلتی رہی، ہمارے پیشے میں کون ہے جسے بلیک کیٹ پسند نہ ہو؟ اگر ممکن ہو تو میں تو بلیک کیٹ سے شادی بھی کر لوں۔ اگر بلیک کیٹ عورت ہوئی تو اور بھی بہتر، ان کے مرد ساتھی ہنستے ہوئے بولے، تو پھر ہم شادی کر لیں گے بلیک کیٹ سے۔ وہ سب ہنستے ہوئے رُت کے پاس پہنچ گئے اور پوچھنے لگے، رُت ذرا بتاؤ نا، بلیک کیٹ کیسا دکھتا ہے؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ رُت ایک دم پھر مقبول ہو گئی۔ ماریسا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا اس کی طرف توجہ دوں، لیکن بلیک کیٹ کی کشش اتنی زیادہ ہے، معاف کرنا پروین، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں چھوڑنا ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھ کے رت کا بازو پکڑ لیا اور میٹھی آواز میں کہا، چلو چھوٹی لڑکی، بتاؤ نا، بلیک کیٹ مرد ہے یا عورت؟
کیا وہ حسین ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بڑی بہن کے لیے کوئی چانس ہے؟ پروین اس سے لگا سب پاگل ہو گئے ہیں۔ اسی وقت اس نے رچ کو آپ بھرتی سنا۔ کیا سب کو بلیک کیٹ میں اتنی دلچسپی ہے؟ تو کیوں نہ میں تم میں سے 2 نمائندے چنوں جو کل بلیک کیٹ سے ویڈیو میٹنگ میں مل سکیں؟ واہ! سب خوشی سے چلا اٹھے۔ پروین کیا ویڈیو میٹنگ کل ہے؟ اچھا تو سب کے سامنے اصلیت کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ پروین اس کروھ سے الگ ہوئی اور سیدھی کال کے انٹروگیشن روم کی طرف چلی گئی۔ یہ بڑا باس اب بھی بے فکر دکھ رہا تھا۔ وہ صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور بے نیازی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، آ گئی آپ؟ آج کھانا کیوں نہیں لائیں؟ پروین کیا وہ اسے واقعی ڈلیوری والا سمجھتا ہے؟ وہ منہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کا یہ معاملہ کب تک ختم ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ جلد۔ کال نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلکی سی جھول لی۔ پروین نے نرمی سے کہا، تانیہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ اصولی طور پر تو وہ اور چوئل ابھی نئے نویلے ہیں۔ انہوں نے 2 دن بعد ہنی مون کے لیے فلائٹ اور ہوٹل بک کر لیے ہیں۔ اگر آپ اب تک باہر نہ آئے تو شاید وہ سب منصوبے منسوخ کر دے۔ یہ سن کر کال آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، 2 دن بعد؟ پروین نے سر ہلا دیا۔ کال نے کھنکھار کر کہا، اچھا میں 2 دن میں رہا ہو جاؤں گا، اسے کہہ دینا کہ اپنی پلاننگ منسوخ نہ کرے، نئے نویلوں کو رومان بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پروین بہت مطمئن تھا۔ وہ اٹھی اور کیمرہ چھوڑ کر عثمان جیلانی کی طرف چل دی۔ وہ آدمی اب بھی کھانس رہا تھا۔ پروین نے اسے وقت پر دوا لینے کی تاکید کی اور چند سوال کیے۔ جب دیکھا کہ عثمان اب بھی کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ وہاں سے نکل آئی۔ پروین کے انٹروگیشن روم سے نکلنے کی کچھ دیر بعد ہی کال نے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر پہرا دینے والے آدمی نے دروازے کے پار سے پوچھا، کیا ہوا؟ کال نے کہا، میں کپتان جانسن سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار نے سمجھا کہ وہ آخرکار کچھ راز کھولنے والا ہے۔ وہ جوش سے بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں بلاتا ہوں۔ جلد ہی وہ چلا گیا۔ 2 منٹ بعد تقریباً 50 سالہ کپتان جانسن تیز قدموں سے آ پہنچا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے 2 گارڈ سے کہا، کچھ دیر باہر رہو، مجھے کال سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جی سر۔ کپتان جانسن اندر آیا اور نگرانی کے کیمرے بند کر دیے۔ پھر اس نے کال کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ میں اول موری سے ملنا چاہتا ہوں۔ کال نے کہا، میں دوسری بار گرفتاری کے بعد سے یہی درخواست کر رہا ہوں، تم کب اسے میرے پاس لاؤ گے؟ کپتان جانسن نے تیوری چڑھاتے ہوئے جواب دیا، میں نے کہا تھا نا، اول موری کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ تو کم از کم میرے دستاویزات کو نکال دے، اس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ میں بہت گھبراہٹ میں ہوں، کال نے زور دے کر کہا۔ کپتان جانسن حیران ہوا، جلدی کیوں؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر تم واقعی مخبر ہو تو ہمیں کوئی سراغ ملنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی تمہاری شناخت کھولنا مناسب نہیں، ورنہ دشمن ہوشیار ہو جائے گا۔ کال کھڑا ہو گیا۔ وہ 1 میٹر 85 کا لمبا اور مضبوط آدمی تھا۔ جب وہ کپتان جانسن کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس کی ہیبت کئی گنا زیادہ محسوس ہوئی۔ کپتان جانسن گھبرا کر از خود 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی شکل دیکھو، تم کسی کے مخبر جیسے نہیں لگتے، تم تو واضح طور پر قاتلوں کے سردار ہو۔ یہ سن کر کال نے نگاہیں جھکا لی۔ گلیوں میں پہلی بار خفیہ مشن پر جانے سے لے کر اب تک وہ 30 برس سے زیادہ مخبری کرتا آ رہا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ سے انڈر کورجنٹ تھا۔ تب اس نے جان بوجھ کر گھر والوں سے بے نیازی دکھائی اور جل کے ساتھ محض دکھاوے کی دوستی رکھی۔ یہ سب اسی مشن کا کور تھا۔ بعد میں ایک حادثاتی قتل کے الزام میں اسے پھنسا دیا گیا۔ اس کی خفیہ شناخت مزید برقرار نہ رہ سکی۔ اس وقت اولڈ موری نے اسے 2 راستے دکھائے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنی شناخت کھلوا دے۔ اگر چونکہ قتل کے ثبوت موجود نہ تھے، اسے پولیس کے سست رفتار عمل کا انتظار کرنا پڑتا۔ دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک جا کر بطور مخبر کام جاری رکھے۔ اس وقت کال کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بطور مخبر وہ بہت سے لوگوں کو جیل بھجوا چکا تھا۔ اگر وہ خود قید ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ چنا۔ ویسے بھی اسے یہ راہ پسند بھی آ گئی تھی۔ ملک چھوڑنے کے بعد
وہ اولڈ موری سے رابطے میں رہا اور اس سے جل کا خیال رکھنے کی درخواست کی۔ اولڈ موری نے اسے کبھی جل کی حمل کی خبر نہ دی، بس اتنا کہا کہ 1 سال بعد جل نے ایک دولت مند خاندان میں شادی کر لی ہے۔ امیر خاندانوں کا جل کے حسن پر فدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ کال نے جل کو دل سے رخصت کیا اور دوبارہ اپنے خفیہ کیریئر میں لوٹ آیا۔ اس نے 5 بڑے مقدمات حل کرانے میں مدد دی اور کئی بار دوسرے درجے کی خدمات انجام دی۔ اس کے وضع قطع اور مزاج دیکھ کر لوگ اسے برا لگ سمجھتے، اس لیے اس کی اصل پہچان کبھی کھلی نہیں۔ پھر بھی اس کے دل میں واپسی کی تمنا باقی رہی۔ وہ جب بھی اولڈ موری کو فون کرتا پوچھتا، میں کب لوٹ سکتا ہوں؟ مجھے پھر ترقی مل گئی ہے۔ اولڈ موری اس پر خوش ہو کر کہتا، چڑھتے رہو، ایک دن آئے گا جب تم خود باس بنو گے اور ایک ٹولی کو سیدھے راستے پر لاؤ گے۔ کال اہل تھا۔ وہ واقعی قدم بقدم بڑھتا ہوا نمبر 2 کی کرسی تک جا پہنچا۔ جب اس نے موری کے کہنے پر ایک بڑے مجرمانہ گروہ کو توڑنے میں مدد کی تو اسے پھر دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ بار بار کی منتقلی نے اس کا مزاج خون گرم کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ گھر لوٹنے کی خواہش بھولنے لگا۔ پھر اس نے قاتل اتحاد قائم کیا۔ برسوں پہلے جب اس نے اس بارے میں اولڈ موری سے پوچھا تھا تو موری نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ اس کے اقدامات دراصل حد سے بڑھ چکے تھے، مگر اولڈ موری نے کہا کہ وہ اسے بالا حکام تک رپورٹ کرے گا اور خصوصی اجازت لے کر یہی کام جاری رکھنے دے گا۔ یوں وہ ملک کی خدمت بھی کرتا رہے گا۔ قاتل اتحاد قائم کرنے کے بعد وہ ہر سال اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے گھر بھیجتا اور اولڈ موری اسے عطیہ کر دیتا۔ ان برسوں میں اس نے واقعی اولڈ موری کی مدد سے کئی بڑے کیس پھوڑے۔ بہت سے سراغ صرف اس کی شناخت سے مل سکتے تھے۔ پھر پچھلی بار جب اولڈ موری نے اسے کہا کہ ملک واپسی پر ایک پرسرار تنظیم کی کسی خاتون کو ملا دو، موری نے خاص تاکید کی کہ اسے رد نہ کرنا اور ساتھ لانا تاکہ سب کو ایک ہی بار میں قابو کیا جا سکے۔ یہی سبب تھا کہ وہ ٹرومین وغیرہ کو لالچ دے کر واپس لایا، ورنہ وہ تو مالدار ہو کر کب کے باہر نکل گیا ہوتا۔ اگر تانیہ نہ آتی تو کال بہت پہلے ملک چھوڑ چکا ہوتا۔ تب چاہے وہ ٹرومین کو پکڑ کر تفتیش بھی کرتا، خود کبھی نہیں پکڑا جاتا۔ وہ قاتل اتحاد میں بطور جز وقتی مخبر کام جاری رکھتا، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ کپتان جانسن نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا تو لہجہ نرم پڑ گیا۔ یقیناً میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، میں جلد از جلد انتظام کرتا ہوں، لیکن ایک بات جان لو، ایک بار تمہاری شناخت کھل گئی تو تم دوبارہ ہمارے مخبر نہیں رہ سکو گے۔ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ کال نے کپتان جانسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک کہا، اولڈ میڈی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں اسے چھوڑنا چاہوں گا وہ فوراً مجھے جانے دے گا۔ اب اپنی بیٹی کی خاطر میں اپنی شناخت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی پر داغ نہیں بن سکتا تھا۔